बी अपॉन हिम और सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को जब हम पढ़ेंगे तो याद रखिएगा कि सीरा को हमने दो तरह से प्रिपेयर करना है। और जब हम सीरा को दो तरह से प्रिपेयर करेंगे तो याद रखिएगा कि इसके अंदर जो है वो मैक्सिमम एमसीक्यूज का पोर्शन भी आता है और इसके अंदर से सब्जेक्टिव पोर्शन भी आता है। अगर आप 2020 का पेपर देखेंगे तो सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम में से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं, लेकिन इसका एमसीक्यूज वाला पोर्शन आप खुद प्रिपेयर करेंगे। द रीजन बिहाइंड क्लास में बैठ के अब हम एमसीक्यूज तो डिस्कस नहीं कर सकते, मैं आपको सब्जेक्टिव पोर्शन करवाऊंगा, ठीक हो गया। तो जब हम सब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ सीरा करेंगे तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप में से कोई जानता है कि सीरा किसे कहते हैं? बस अनवर जलाल ये आप कह रहे हैं, आपकी एकेडमी वाले नहीं कह रहे हैं, ऐसे ही है ना, और मुझे बड़ा मजा आ रहा है। तो शाबाश, लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। वाह राणा साहब, क्या हाल है आपके, ठीक है? जी, और कोई? सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम किसे कहते हैं? लाइफ इवेंट्स, शाबाश। और पर्सनैलिटी, वेरी गुड। उसवा हसना, शाबाश माजिद। अच्छा देखिए, सीरा क्या है? हम कहते हैं सीरा इज एन अरेबिक वर्ड और सीरा का लफ्जी मतलब होता है कि सफर की हालत में होना, सफर करना। आप देखिए ना, सीरा से रिलेटेड ही एक वर्ड उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं, सैयारा, कि जो मूविंग पोजीशन में होता है। लेकिन जब हम सीरा को किसी भी पर्सनैलिटी से रिलेट कर देते हैं, सीरा ऑफ अ पर्सन, इससे मुराद है उस इंसान की पैदाइश से लेकर उस इंसान की डेथ तक के बारे में पढ़ना, ईच एंड एवरीथिंग, कि उसकी लाइफ कैसी थी, लाइफ इवेंट्स कैसे थे, उसकी जो है वो बिलोंगिंग्स कैसी थी, उसके फ्रेंड्स कैसे थे, उसका वे ऑफ लाइफ कैसा था। ये सारी चीज़ें जब हम पढ़ते हैं कि किसी भी इंसान की बर्थ से लेकर उस इंसान की डेथ तक का सफ़र इज कॉल्ड सीरा। लेकिन याद रखिएगा कि इस्लामी फ़िक़्ह के अंदर, इस्लामी शरीयत के अंदर हमने इसको स्पेसिफाई कर दिया है और हमने इसे स्पेसिफाई किया है विद द लाइफ ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सीरत कहते हैं। इस्लामी शरीयत ने इस वर्ड को स्पेसिफाई कर दिया कि जब भी इस्लामी शरिया के अंदर वर्ड सीरत आता है, डेफिनेट बात है, इससे मुराद है लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन। लेकिन जब हम पेपर के अंदर लिखेंगे तो पेपर के अंदर हम सीरत की जो डेफिनेशन लिखेंगे तो याद रखिएगा उसके अंदर 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स आते हैं। अगर हम उनमें से किसी एक कंपोनेंट को भी स्किप कर देंगे तो सीरा इनकम्प्लीट रह जाएगी। आप देखिए ना कि वो लोग जो सीरत से मुराद सिर्फ सुन्नत लेते हैं, वो भी जो है वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन। तो सीरा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम हैज 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स और इन्हीं पर मुश्तमिल सीरा बनती है। तो इसके अंदर जो सबसे पहले नंबर पर चीज़ आती है वो है लाइफ स्टाइल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। लाइफ स्टाइल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। और लाइफ स्टाइल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो ज़िंदगी कैसी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो कैसी ज़िंदगी गुजारी है। और
لائف اسٹائل آف پروفٹ پیس بی اپون. اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یار آپ نے پڑھا ہوگا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جی ہولی پروفٹ کا جو ہے وہ ڈریس کوڈ کیسا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ فزیکل اپیئرنس کیسی تھی. ایون کہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ خود بکریاں چرائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے محنت کی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس طرح سے چلا کرتے تھے, جسے ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, لائف اسٹائل. لائف اسٹائل کے بعد دوسرے نمبر پر اس کے اندر جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینگز, جنہیں ہم کہتے ہیں احادیث نبوی. دیکھیں نا, آج ہمیں سائیکالوجی بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو انسان سوچتا ہے وہی انسان کے الفاظ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. تو اس کے ذریعے ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے ایکشنز آف پروفٹ پیس بی اپون ہم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کام پرفارم کیے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم ایز اے ٹریڈر دیکھ رہے ہیں تو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے کی. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے ملٹری کمانڈر, ملٹری اسٹریٹجسٹ پرفارم کیا ہے, تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹل فیلڈ کے اندر کیسے جو ہے وہ چیزوں کو پرفارم کی ہے. اچھا, اس کے بعد پھر اگر ہم ایز اے ڈپلومیٹ دیکھتے ہیں تو ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایز اے ڈپلومیٹ کیسے جو ہے وہ سروسز پرفارم کی. اس کے بعد پھر چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سائلنٹ اپروولز. آپ کو آئیڈیا ہے سائلنٹ اپروولز کیا ہوتی ہیں؟ Any one of you having idea? سائلنٹ اپروولز کسے کہتے ہیں؟ شاباش رانا. اصل میں یاد رکھیے گا کہ اسلام میں خاموشی کا مطلب نیم رضامندی ہے. اسلام میں خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہے. اسلام میں کیا آپ کی انٹرنیشنل لا اگر آپ نے سبجیکٹ رکھا ہوا ہے تو اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل لا بھی خاموشی کا مطلب انکار نہیں ہوتا. اگر کوئی ممبر جو ہے وہ سیکیورٹی کونسل کے اندر ایبسینٹ ہو تو اس کا مطلب انکار نہیں ہوتا. تو اسلام میں بھی خاموشی کا مطلب انکار نہیں بلکہ نیم رضامندی سمجھا جاتا ہے. تو ایسے تمام کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرفارم کیے گئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی ہو تو انہیں ہم کہتے ہیں سائلنٹ اپروولز آف پروفٹ پیس بی اپون. کیونکہ اگر وہ کام منع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفینیٹ بات ہے منع نہیں کرتے تھے. اچھا, اسے پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ آپ لوگوں کو آگے جا کر میں نے ایک کویسچن پڑھانا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اسلامی شریعہ. اور اسلامی شریعہ کے جب ہم سورسز پڑھتے ہیں تو جب ہم سورسز آف شریعہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا بھی ایک مطلب دیتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کا کیا مطلب ہے. آپ لوگوں کو آسان لفظوں میں سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. شاید ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسمال آرمی کو ڈسپیچ کیا بنو قریظہ قبائل کی طرف. بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا جو مدینہ میں رہتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسمال آرمی کو جب ڈسپیچ کیا تو ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوائس کی کہ آپ لوگوں نے نماز عصر بنو قریظہ کے جو ٹیلے ہیں, یہ جنہیں آج ہم کہتے ہیں کہ قلعے بن چکے ہیں, وہاں پر پہنچ کر پڑھ. یعنی کہ آپ لوگوں نے سفر کو کنٹینیو رکھنا ہے یہاں تک کہ آپ لوگ وہاں پہنچ جائیں اور نماز عصر ادا کریں. یہ اسمال آرمی روانہ ہوئی اور جب یہ لوگ راستے میں پہنچے تو سینڈ سٹارم آ گیا. وہاں پر سینڈ سٹارم بہت زیادہ آتے ہیں جس کی وجہ سے آج بھی سفر کو کنٹینیو نہیں کیا جا سکتا. تو ان لوگوں کو راستے میں رکنا پڑا اور جیسے ہی سینڈ سٹارم رکا ان لوگوں نے اپنے سفر کو کنٹینیو کرنا شروع کیا. تو پھر صحابہ نے آپس میں جب مشورہ کیا اور ٹائم دیکھا تو کہا کہ اب تو مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے تو ہمیں نماز عصر پڑھ لینی چاہیے. یہاں پر صحابہ جو ہے وہ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے.
ایک نے کہا کہ جی نماز اثر یہیں پر پڑھ لیں، ہولی پروفٹ کو تو نہیں تھا پتا کہ جی سینڈ سٹارم آنے والا ہے اور ہمیں رکنا پڑ جائے گا۔ دوسرے نے کہا کم ورڈ میں جو مرضی ہو جائے، جی رسول کے الفاظ ہیں کہ نماز اثر وہیں پہنچ کر پڑھنی ہے تو ہم نماز اثر وہیں پہنچ کر پڑھیں۔ تو دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہوئے، ایک نے نماز یہاں پر پڑھی، ایک نے نماز وہاں پہنچ کر پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے بتایا گیا کہ دو جماعتیں ہوئی ہیں اور لوگ دو گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے تو ہولی پروفٹ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس خاموشی کا مطلب اسلامی شریعت میں لیا جاتا ہے اجتہاد۔ آپ لوگوں نے ورڈ سنا ہے اجتہاد کا، کہ آپ حالات کے مطابق بہتر سے بہترین فیصلہ جو کر سکتے ہیں اپنی عقل کے مطابق، اسلام اس کی اجازت ہے۔ تو یہیں سے ہم نے پھر انالوجی ڈرا کی کہ ہولی پروفٹ نے کمپینینز کو اپنے زمانے میں ہی اجتہاد کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ ہوپ فلی آپ کو ایگزامپل کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور تھوڑا بہت اجتہاد کا بھی بیک گراؤنڈ مل گیا ہوگا۔ کیوں انور؟ جی بصیرت، آپ کو اس بات کی بصیرت کی سمجھ آ گئی؟ شاباش۔ سائلنٹ اپروولز کے بعد نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں اور وہ ہے فزیکل اینڈ مورل ایٹریبیوٹس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ اور یہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے فزیکل اینڈ مورل ایٹریبیوٹس آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، وہ اس لیے کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو پڑھتے ہیں، اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے تو ہمیں بھی صادق اور امین ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ میں آپ کو مزید آسان لفظوں میں سمجھاؤں، یار آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ یار تم رسول جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرو تو وہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ شاہد وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار توبہ استغفار کرو، کہاں جو ہے وہ رسول خدا پیر کامل اور کہاں ہمارے جیسا عام انسان، تو کیوں جو ہے وہ آپ ہمیں غلط راستے پر لے کے جا رہے ہیں اور کیوں جو ہے وہ آپ ہمیں جو ہے وہ بھڑکانے کی کوششیں کر رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ رسول خدا جیسی زندگی گزارنے کا حکم، ہاں یار کیا بات کی، کہاں وہ کہاں ہم، تو یاد رکھیے گا کہ رسول خدا جیسی زندگی گزارنے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں کے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے، ایگزیمپلری رول ماڈل بنایا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ رسول جیسا بننے کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہم وی کانٹ بی اے پروفٹ، لیکن ہم رسول کی جو سیرت ہے اسے فالو کرتے ہوئے رسول جیسا بن سکتے ہیں۔ کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچ بولتے تھے تو ان کا امتی ہونے کے ناطے پھر ہم نے فالو کرتے ہوئے خود بھی سچ بولنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عفو و درگزر سے کام لینے والے ہیں تو ہم نے ان کا امتی ہوتے ہوئے خود بھی عفو و درگزر سے کام لینا ہے۔ تو اسوہ حسنہ کہتے بھی ایگزیمپلری رول ماڈل کو ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں چاہتے ہیں کہ ہم رسول جیسے بن جائیں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ہوپ فلی کہ ہم سیرہ آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کس سے کہتے ہیں۔ یہ 5 اسینشیل کمپوننٹس ہیں، آپ پیپر میں لازمی مینشن کریں گے کیونکہ آرڈنری اسٹوڈنٹ کو بالکل ان چیزوں کا نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیرہ آف ہولی پروفٹ۔ تو رول ماڈل فار این انڈیویجول، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انڈیویجول کے لیے رول ماڈل کیسے ہیں؟ تو اینی ون آف یو، آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ ایک انڈیویجول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل کیسے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انڈیویجول کے لیے رول ماڈل کیسے ہیں؟ دیکھیں نا، آج اگر انور 1400 سال کے بعد بھی میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جی میں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کا فالوور ہوں، میں ان کا امتی ہوں،
تو آپ دیکھیں کہ ہم سے جو ہے وہ کوئی بھی بندہ پوچھتا ہے کہ یار آپ کی فیوریٹ پرسنالٹی کون سی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، تو وہ کہے کہ یار آپ ایک 1400 سال پہلے کے انسان کو اپنی فیوریٹ پرسنالٹی کہہ رہے ہیں، تو ذرا بتائیں کہ آپ نے ان سے کیا سیکھا ہے؟ حسین، آپ کو بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ میں سے اگر کسی نے کوئی جاب کے لیے انٹرویو دیا ہے، کوئی جابین ہے، یا آپ جو ہے وہ اگر سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں، تو سائیکالوجی بھی آج ایکسپلین کرتی ہے نا کہ جو ہماری فیوریٹ پرسنالٹی ہوتی ہے ہم اسی جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں اور انہی سے انسپائر بھی ہوتے ہیں۔ تو شابش، ہم ہولی پروفٹ سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ a kind husband, a kind father، اور فیملی، فرینڈ، نیبر کے ساتھ شابش، اور پیشنس، کائنڈ ہیومن۔ جی عدنان، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ معاف کر دینا صبح، ویری گڈ۔ ٹالرنس، فائق، شابش۔ دیکھیں آپ سب لوگوں نے بتایا نا، یہی وجہ ہے کہ ہم جب پیپر میں یہ ساری چیزیں ایسے لکھ کر آتے ہیں نا، ایگزامینر ہمیں کبھی بھی نمبر نہیں دیتا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بک کے اندر بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ ساری چیزیں شامل کی۔ آپ نے عام اسٹوڈنٹ سے ڈیفرنٹ بنانا ہے اپنے پیپر کو، اور سب سے پہلے نمبر پہ آپ لکھیں گے کہ ایک عام انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سبق سیکھ سکتا ہے، دا فرسٹ لیسن وہ ہے کریکٹر بلڈنگ۔ سب سے پہلا لیسن جو ایک عام انسان سیکھ سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا تعلیمات ہیں، جو آپ کو یاد آ جائیں آپ پیپر میں کوٹ کر دیجیے گا۔ میں آپ کو نبی کا کریکٹر سمجھانے کے لیے دو بڑی مشہور اگزامپلز دیتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہے حضرت ابو ذر غفاری کا؟ حضرت ابو ذر غفاری کو کسی نے بتایا کہ جی مکہ کے اندر ایک شخص آئے ہیں محمد، اور وہ بڑی اچھی اچھی تعلیمات دے رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا کہ یار اگر اچھی تعلیمات دے رہا ہے تو یقیناً اس انسان کے کریکٹر کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد تو نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے بھائی انیس کو بھیجا ٹو چیک اینڈ ایویلویٹ دا کریکٹر آف پروفٹ پیس بی اپون ہم، کہ یہ جو اچھی باتیں ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کیا ان کے اوپر یہ خود عمل بھی کرتا ہے۔ تو انیس آئے، انہوں نے جو ہے وہ آپ سے وسلم کے کریکٹر کو جج کیا، اور جج کرنے کے بعد جا کے اپنے بھائی کو بتایا، اور ان دونوں بھائیوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی کہ اس زمانے میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی یہاں پر ویریفیکیشن بھی ملتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کے اس کریکٹر کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی کریکٹر بلڈنگ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ 40 سال تک جن لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری، انہوں نے ٹائٹل دیا کہ یار یہ تو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، یہ اونیسٹ بھی ہے اور ٹرسٹورتھی بھی ہے، یہ ٹالرنٹ بھی ہے اور یہ ریلائبل بھی ہے۔ آپ کو نبی کی جتنی بھی خوبیاں یاد آتی ہیں آپ نے یہاں پر کریکٹر بلڈنگ کے اندر مینشن کرنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ یہ صادق اور امین ہونے کے ٹائٹل اللہ نے قرآن میں نہیں دیے، یہ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں جن کے ساتھ پروفٹ نے اپنی لائف کے 40 ایئرز جو ہے وہ سپینڈ کیے تھے۔ ہاں قرآن میں ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایگزالٹڈ کریکٹر کا، اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آج کل ماڈرن ڈے میں ایک بڑی مشہور رائٹر ہے، ان کی یہ بک جو ہے نا وہ آپ کو گوگل کرنے سے بھی مل جائے گی، کیرن آرمسٹرانگ، بڑی فیمس رائٹر ہے، اور ان کی بک کا نام ہے A Biography of Prophet Peace be upon him۔ تو آج کل یورپ میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی بک ہے۔ تو اس بک کے اندر کیرن آرمسٹرانگ جو ایک نان مسلم رائٹر ہے، اس نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بلا شبہ ایک ایگزیمپلری کریکٹر کے مالک تھے، جسے قرآن پاک نے ایگزیمپلری رول ماڈل کہا ہے، جسے ہم پیر کامل کہتے ہیں۔
تو پہلا لیسن آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول اپنی کریکٹر بلڈنگ کیسے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لیسن، اور یہ آپ نے پیپر میں اسی طرح ہیڈنگز بنا کر لکھنی ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ لیسن کہ جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اپنی ذاتی زندگی کو کامیاب کیسے بنایا جائے، اور پرائیویٹ لائف کو کامیاب کیسے بنایا جاتا ہے۔ اس پرائیویٹ لائف کے اندر آپ نے مینشن کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بہترین ایگزیمپلری ہسبینڈ بھی تھے۔ آپ دیکھیں نا کہ یار ایک انسان جس کی 11 بیویاں ہوں اور 11 بیویوں کا وہ رول ماڈل بھی ہو، اور پھر سب سے بڑی بات آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے۔ پھر ایز اے ہسبینڈ کے بعد آپ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایز اے ٹریڈر، کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھے کہ بہترین تجارت کیسے کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم مزید دیکھتے ہیں تو یار تجارت کے ساتھ ساتھ مجھے یاد آیا کہ حضرت خدیجہ کے الفاظ تھے کہ اتنا پروفٹ مجھے کسی نے کما کر نہیں دیا جتنا پروفٹ مجھے محمد پیس بی اپون ہم نے ارن کر کے دیا۔ تو یہاں پر کویشچن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پروفیٹیرنگ کی ہے، ہولڈنگ کی ہے، بلیک مارکیٹنگ کی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیئر کوڈ آف کنڈکٹ دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاجروں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایماندار تاجروں کا رتبہ اللہ کے ہاں شہداء کے برابر ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ایماندار تاجر ہیں وہ روز محشر اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ اور تھرڈ نمبر پہ ایز اے فرینڈ کے طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ ہیں کہ محمد سے بہترین دوست میں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ کریکٹر بلڈنگ کے بعد ہم سیکھ سکتے ہیں کہ اپنی ذاتی زندگی کو کیسے کامیاب بنایا جائے۔ از اٹ کلیئر؟ اس کے بعد پھر تھرڈ نمبر پر جب ایک انسان اپنی ذاتی زندگی کو کامیاب بنا لیتا ہے تو اس کے بعد پھر کون سی زندگی آتی ہے؟ پروفیشنل لائف۔ پروفیشنل لائف کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشہ ورانہ زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاروباری زندگی۔ تو جب ہم پروفیشنل لائف کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے اپنی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی کاروباری زندگی کو بھی انتہائی کامیاب بنایا۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں نا ذرا یار، ایک ریاست جو پہلے سے بنی ہوئی ہو اس کو اگر آپ بہتر بنا لیں، آج ہم حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں کہ بہترین جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے، یار ایک بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے ہم کریڈٹ دیتے ہیں حضرت عمر فاروق، نو ڈاؤٹ پوری دنیا کریڈٹ دیتی ہے کہ بیسٹ ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یار کہ کیا ریاست مدینہ تھی جو آج بھی فلاحی ریاست کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹ ذرا سمجھیں آپ اس بات کو کہ کتنا مشکل کام ہے یار کہ لا نیسنس جہاں پر کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا تصور نہ ہو وہاں پر ایک نئی ریاست بنائی جائے، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ریاست کو فلاحی ریاست بھی بنایا جائے۔ ہمارے یہاں پاکستان کو تو 70 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی فلاحی ریاست نہیں کہا جاتا۔ ایسے ہی ہے نا کہ 70 سال گزر، آپ یقین مانیں لاسٹ گورنمنٹ جب گئی تھی نواز شریف کی تو میں نے خود اس کی ایک سٹیٹمنٹ سنی تھی کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور 5 سال گزر جاتے۔ یار یہ لوگ 5 سال اتنی دفعہ حکومتوں میں آئے ہیں، ریاست کو فلاحی ریاست نہیں بنا سکے۔ آپ دیکھیں کہ ہولی پروفٹ کا ٹوٹل 10 سالہ دور ہے مدینہ میں، اور ان 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سکون بھی نہیں ملا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان 10 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کے اندر حصہ لیا، فرنٹ سے لیڈ کیا، یار ہر سال 2 3 لڑائیاں ہو رہی، لیکن اس کے باوجود مدینہ کو ایک فلاحی ریاست بنایا ہے۔ تو آج پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا کہ مدینہ ایک فلاحی ریاست ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آپ دیکھیں تو مزید ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک بہترین سپہ سالار بھی ہیں، ایک بہترین کمانڈر ان چیف بھی ہیں۔
اسی طرح ہمیں پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سفارتکار بھی ہیں، اور سملرلی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین پیغمبر امن ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین جج بھی ہیں۔ آج بھی ہم جب بات کرتے ہیں ایگزیمپلری جج کی، تو اس میں ہم نام کوٹ کرتے ہیں نا پروفٹ پیس بی اپون ہم کا۔ آپ دیکھیں کہ لنکن ان کے باہر آج بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کے لگایا ہوا ہے ایٹ دا ٹاپ آف لسٹ کہ وہ بہترین جج تھے۔ تو آپ زندگی کی جس فیلڈ میں بھی تلاش کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آپ کو ایک واقعی پیر کامل کے طور پہ نظر آئیں گے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین سوشل ورکر بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں سوشل ورکر کون ہوتا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب آپ لوگوں کی ذاتی زندگی کو دیکھیں گے نا، تو اکثر لوگوں کی یا تو پرائیویٹ لائف کامیاب ہے یا کاروباری زندگی کامیاب ہے، اور ان لوگوں کے پاس سوشل ویلفیئر کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور اکثر جو سوشل ورکر ہوتے ہیں ان کا یا تو کاروبار متاثر ہوتا ہے یا ان کی پرائیویٹ لائف متاثر ہوتی ہے، ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں چلا کرتی، ایسے ہی ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم سوشل ورکر کے طور پہ دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پہ نظر آتے ہیں۔ آپ میں سے موسٹلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ کے پی کے سے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کے پی کے بی ایم ایس میں ایک کوشچن آیا تھا، نیلسن منڈیلا واز اے سوشل ورکر۔ نام سنا ہے آپ نے نیلسن منڈیلا کا؟ نیلسن منڈیلا واز اے سوشل ورکر۔ اچھا، اسی طرح آپ نے مارٹن لوتھر کا بھی نام سنا ہوگا۔ مارٹن لوتھر واز آلسو اے سوشل ورکر۔ اس نے کہا پروو اٹ وتھ آرگومنٹس کہ پروفٹ پیس بی اپون ہم از دا بیسٹ سوشل ورکر۔ تو آپ ذرا ون بائی ون دیکھیے، نیلسن منڈیلا کون تھا بھلا؟ شابش عبد الرحمان، اور کوئی؟ آج کلاس لگتا ہے سو رہی ہے۔ بھائی چلے، میری تو مجبوری ہے، میں نے کلاس سیریس نوٹ پہ پڑھانی ہے، آپ لوگوں کی کیا مجبوری ہے؟ آپ تو کمنٹس دیں، آپ لوگ کیوں سیریس ہیں؟ شابش مہنور کے فارمر پریزیڈنٹ آف ساؤتھ افریقہ۔ اچھا، غوثیہ آپ کو آتا نہیں؟ واہ جی واہ، عاطف، I was finding you South African revolutionary leader. عابد, are you in your senses? عابد, میں لگتا تیرا ذہنی توازن ہل گیا یا اندر دا پٹواری باہر آ گیا؟ یار عدنان، اصل میں آپ ہی کی کلاس نے کمپلین کی تھی کہ سر جو ہے وہ شاید شغل کو زیادہ کر رہے ہیں اور پڑھا کم رہے ہیں، تو اس لیے میری مجبوری ہے، مجھے اکیڈمی کی طرف سے اب ہدایت نامہ ملا ہے کہ آپ نے سیریس نوٹ پہ کلاس پڑھنا ہے۔ میں مجبور ہوں۔ دیکھو یار، نیلسن منڈیلا کو ہم نے کہا سوشل ورکر ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ سوشل ورکر ہے، لیکن ذرا دیکھنا چاہیے کہ اس کی ایفرٹ کیا تھی۔ تو آپ لوگ ماشاءاللہ اچھا فیڈ بیک دے رہے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے کیا کیا۔ یار 27 ایئرز اس انسان نے امپریزنمنٹ کاٹی، اور 27 ایئرز جیل کاٹنے کے بعد اس نے کیا کہا کہ یار یہ جو کالے ہیں ان کے بھی حقوق ہونے چاہیے، یہ بھی انسان ہیں۔ یعنی کہ 27 ایئرز کے بعد بس انور اب ایسا ہی ہے یار، آپ کی کلاس جینے نہیں دیتی۔ تو 27 ایئرز جو سٹرگل تھی وہ کالے اور گورے کی تفریق کو ختم کرنے کی تھی۔ اچھا یار، آپ دیکھو کہ جو کام نیلسن منڈیلا نے 27 سال کے عرصے میں کیا، وہ بھی اونلی ان ساؤتھ افریقہ، ایسے ہی ہے نا انور؟ اونلی ان ساؤتھ افریقہ کیا تھا نا، وہ کام تو ہولی پروفٹ نے 1 سال کے عرصے میں کر دیا۔
کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کا درجہ سہیب رومی اور سلمان فارسی کے برابر کر دیا کہ کوئی فرق ہی نہیں رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کالے اور گورے کی تفریق کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ آج کے بعد کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ جو کام نیلسن منڈیلا نے 27 سال کے عرصے میں کیا صرف ایک ریاست میں، وہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال کے عرصے میں کیا، وہ بھی پوری دنیا میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے لیے پروفٹ بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف عرب لوگوں کے لیے تو نہیں ہے۔ اس کے بعد جب ہم مزید دیکھتے ہیں مارٹن لوتھر کی طرف، تو مارٹن لوتھر کون تھا بھلا؟ آپ لوگوں کی تو آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کی کلاسز بھی ہو رہی ہیں نا؟ کتنی کلاسز ہو چکی ہیں؟ مارٹن لوتھر کون تھا بھلا؟ شاباش فائق عدنان۔ فائق آپ کی پولیٹیکل سائنس ہے یا آئی آر ہے؟ آئی ہیو اے ڈریم والا شاباش طیبہ، اور ایونٹ فار دا رائٹس آف بلیک ان یو ایس۔ آپ لوگ ذرا مجھے پلیز ایمانداری سے بتائیں گے آپ کی جو ہے وہ آئی آر کی کتنی کلاسز ہو چکی ہیں؟ دس یا 11 کلاسز ہو چکی ہیں۔ یا سکھانے لگا ہوں کہ سی ایس ایس میں جب بھی کوئی کوشچن پوچھا جائے نا، تو اس کوشچن کو آپ لوگوں نے سمجھنا ضرور ہے، اس کوشچن کو آپ لوگوں نے سمجھنا ضرور ہے۔ میں نے آپ لوگوں سے کوشچن کیا تھا کہ مارٹن لوتھر کون ہے، اور ماشاءاللہ پوری کلاس اتنی اچھی ہے کہ کسی ایک نے بھی مجھے صحیح آنسر نہیں کیا، حالانکہ گوگل بھی آپ لوگوں کے پاس ہے اور آئی آر بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ آئی اگین ریپیٹ مائی کوشچن کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یار مارٹن لوتھر کون ہے، اور آپ لوگ سب لوگوں نے مجھے جواب دینا شروع کر دیا مارٹن لوتھر کنگ کے حوالے سے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے کے پی ایم ایس میں یہ کوشچن اٹیمپٹ کیا تھا وہ لوگ بری طرح فیل ہوئے، کیونکہ انہوں نے کمپیریزن مارٹن لوتھر کنگ کے ساتھ کرنا شروع کر دیا جو آپ سب لوگ کر رہے ہیں۔ اینی ہاؤ، میں نے آپ سے کہا مارٹن لوتھر، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے مارٹن لوتھر وہ شخص تھا جو جرمن پریسٹ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس جرمن پریسٹ نے کیا کیا۔ وہ جرمن پریسٹ تھا، وہ چرچ کی حالت کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ اس نے چرچ سے بغاوت کر دی، اور اس نے چرچ سے بغاوت کرنے کے بعد نعرہ لگایا، اس نے کہا کہ یار تم لوگ ٹھیک نہیں ہو، تم لوگ مذہب کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہو، تمہارا پولیٹیکل سسٹم بھی ٹھیک نہیں ہے، تم لوگ جو ہے وہ چرچ اور کنگ مل کر لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو۔ آپ نے سنا ہے نا پیپلز اتھارٹی یا چرچ اتھارٹی کا کنسیپٹ؟ سنا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ چرچ اتھارٹی کا کنسیپٹ یو ایس ہسٹری کی بھی اگر کلاسز ہوئی ہیں تو اس میں بھی پڑھا ہوگا۔ پھر اسی طرح اس نے کہا یار تمہاری تو سوسائٹی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ایک سول وار شروع ہو گئی، اور ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑی، اور اس نئے فرقے کا نام رکھا گیا پروٹیسٹنٹس۔ ایسے ہی ہے نا؟ پھر کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس کے درمیان ایک خونی لڑائی شروع ہوئی جو 30 سال تک یورپ میں جاری رہی، اور
مارٹن لوتھر جو ہے وہ اس فائر کو سٹارٹ کر کے انیشیٹ لے کر جو ہے وہ اس دنیا سے چلا گیا، اس سیول وار کو کنکلوڈ نہیں کر سکا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ مارٹن لوتھر جو ہے وہ لاکھوں لوگوں کو، آپ دیکھیں نا، بلکہ اس کی اس بغاوت کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مرے، اور 30 سال کے بعد جا کر یہ وار کنکلوڈ ہوئی ایٹ دا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648 میں، اور اسی کی وجہ سے یورپ میں رہنے سب گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ یار مارٹن لوتھر کی وجہ سے اگر یورپ میں رہنے سا آیا ہے، تو جب آپ دیکھتے ہیں ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کی طرف، تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم نے بھی مارٹن لوتھر کی طرح انہی لوگوں میں 40 سال گزارنے کے بعد کہا تمہارا ریلیجن ٹھیک نہیں ہے، تم لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرالل ریلیجن دیا، اسلام آج دنیا کا دوسرا بڑا دین بن چکا ہے، مذہب بن چکا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یار یہ جو تمہارا پولیٹیکل سسٹم آف عربیہ ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ تم نسل در نسل لڑتے ہو، تم لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہو، تم جو ہے وہ ٹرائبلزم میں پڑے ہوئے ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیرالل سسٹم انٹروڈیوس کرایا جو مارٹن لوتھر نے نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا ماڈل آف گورننس دیا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوری عرب سوسائٹی کو ریفارم کرنا شروع کیا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ٹیچنگز کو بنیاد رکھی، آپ جانتے ہیں کہ عرب کے اندر بھی ایک سول وار سٹارٹ ہو گئی جیسا کہ یورپ میں شروع ہوئی، اور یورپ کی سول وار تو 30 ایئرز تک کنٹینیو رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سول وار جو مکہ اور مدینہ کے درمیان شروع ہوئی تھی، وہ محض 8 سال کے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی ایٹ دا کنکویسٹ آف مکہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکویسٹ آف مکہ میں اس وار کو ختم کیا، تو آپ جانتے ہیں کہ اس عربین سول وار کے اندر ہولی پروفٹ کی زندگی میں صرف 1000 لوگ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں، مسلمز اور کافر دونوں سائڈز کے۔ یعنی کہ منیمم ہیومن لاس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عرب کو جو ہے وہ ریفارم کر دیا۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اے سوشل ورکر عرب کو کیسے ریفارم کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیا کنسیپٹ آف توحید، نیا ریلیجن دیا نا، کنسیپٹ آف توحید جب آیا تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں امپیکٹس آف توحید کی بنیاد پر ہمیں کیا چیز ملتی ہے، کنسیپٹ آف ایکویلٹی اینڈ ڈگنیٹی ان سوسائٹی۔ یاد ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا، یہ توحید کی بنیاد پر ملا ہوا ہے نا، کنسیپٹ آف۔ شاباش۔ تو آپ دیکھیں کہ جب کنسیپٹ آف ایکویلٹی ملا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز کیا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشزم اور نیشنلزم کا خاتمہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے تجمل، یار میں کمنٹس پڑھ رہا ہوتا ہوں بچوں کے، کوشچن کرتا ہوں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشزم کا خاتمہ کیسے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا تھا نا کہ یار کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اچھا، جب ریشزم کا خاتمہ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نیشنلزم کا خاتمہ بھی کیا۔ آج پوری دنیا نیشنلٹی میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایسے ہی ہے نا، آج بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہے بیس پر۔ تو یار آپ دیکھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیشنلزم کا خاتمہ بھی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر بھی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کنسیپٹ آف ایکویلٹی؟ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کا ماڈل آف گورننس انٹروڈیوس کرایا، اور یہ وہ ماڈل آف گورننس تھا کہ جس کی بنیاد پر ایک کانسٹیٹیوشن وجود میں آیا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن نے جو ہے وہ تمام لوگوں کو کنسیپٹ آف ہیومن رائٹس بھی دی۔ آپ دیکھ لیں ریاست مدینہ کے اندر مسلم اور نان مسلم دونوں کے برابر کے حقوق تھے۔ اچھا، ریاست مدینہ کے ماڈل آف گورننس نے کیا کیا؟ دنیا میں سب سے پہلے ایک فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں پرشین امپائر بھی تھی، اس زمانے میں رومن امپائر بھی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پہلی فلاحی ریاست کی بنیاد رکھی جو یتیموں اور بیواؤں کی کفالت کرتی۔ آپ دیکھ لیں پرشین اور رومن امپائر میں تو عورتوں کی کوئی حقوق ہی نہیں تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ کفالت کیا کرنی تھی۔ اچھا، پھر جہاں پر انسانوں کو حقوق ملے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام بھی کیا، اور وہ یہ کہ آج ہمیں کہا جاتا ہے سوشل ورکر صرف وہ نہیں ہوتا جو انسانوں کے حقوق کی بات کرے۔ تو بصیرت، آپ لوگوں نے نوٹ کیا کہ آج سوشل ورکر اسے بھی کہتے ہیں جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہو، اینیمل رائٹس کے لیے کام کرنے والی این جی اوز ہے نا؟ کیوں انور؟ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اینیمل رائٹس کے لیے کام نہیں کیا؟ آپ کو بے تحاشا واقعات ملیں گے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینیمل رائٹس کی بھی بات کی ہے۔ اچھا، پھر سب سے بڑی بات کہ آج کہا جاتا ہے کہ جی سوشل ورکر وہ بھی ہوتا ہے جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کی بات کرتا ہے، جو انوائرمنٹ پروٹیکشن کی بات کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے آج کام کرنے والے لوگ سوشل ورکر ہیں، کر رہے ہیں نا، آپ دیکھیں ٹری پلانٹیشن، آپ دیکھیں کہ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ اپنا واٹر کے لیے، انوائرمنٹ، اپنا کلیننس کے لیے کام۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں کہا کہ سرسبز درخت لگانا بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جنگ کے دوران سرسبز درخت کو کاٹنا بھی جرم ہے؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی فیمس حدیث ہے کہ ڈو ناٹ ویسٹ اے سنگل ڈراپ آف واٹر ایون اف یو آر سٹنگ آن اے رننگ اسٹریم۔ تو آپ دیکھیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیلڈ کے اندر سوشل ورکر معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم ایز اے سوشل ورکر دیکھ لیتے ہیں تو ففتھ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ نے اپنے پیپر کے اندر ہیڈنگ بنانی ہے۔ اچھا، یہ نا ان لوگوں کو بڑا فائدہ دے گی جن لوگوں نے پی ایم ایس پنجاب بھی دینا ہے۔ پی ایم ایس پنجاب کے اندر ہولی پروفٹ کی سیرہ کو اسی طرح سے پوچھا گیا ہے in detail۔ تو آپ نے لاسٹ میں بتانا ہے کہ ایز اے لیڈر، کہ اگر ہم نے ایز اے لیڈر دیکھنا ہو تو ہمیں ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم کو دیکھنا چاہیے کہ اپنی قوم کو فرنٹ سے لیڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ یار آپ دیکھیں نا کہ یہ ایک قائدانہ صلاحیت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر عرب کو جو ہے وہ سب سے بڑی سیولائزیشن کے اندر کنورٹ کر دیا۔ جی صبح آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ویڈو اور آرفن رائٹس بھی دیے ہیں، تو یہ بھی ہم پیپر میں مینشن کر دیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ جو ہیومن رائٹس آئے گا اس کے اندر۔ تو ایز اے لیڈر کے طور پہ دیکھیں تو آج بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ جس فیلڈ کے اندر بھی ہولی پروفٹ کو ایز اے لیڈر دیکھنا چاہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہوتے ہیں کہ اگر استادوں کا بھی کوئی استاد ہو، اگر رہبروں کا بھی کوئی رہبر ہو، تو واقعی جسے ہم پیر کامل کہتے ہیں کہ تمام کامل لوگوں کا بھی کامل ہو، وہ ہولی پروفٹ پیس بھی اپون ہم ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہر فرنٹ کے اندر، ہر فیلڈ کے اندر، ایوری واک آف لائف کے اندر آپ سے سلام ہمیں لیڈ کرتے معلوم کر دیں گے پیپر کے اندر اس طرح سے مینشن۔ تو آپ دیکھیے گا آپ کو اضافی نمبر ملیں گے کہ ایک انڈیویجول کے لیے آپ دیکھیے نا یار، ذاتی زندگی میں کریکٹر بلڈنگ، اس کے بعد پرائیویٹ لائف، پروفیشنل لائف، سوشل ورکر اور لیڈر تک، کہ آپ دیکھیں ہم گراس روٹ لیول سے شروع ہوئے اور لیڈر اسٹیٹ لیول تک آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فیلڈ کے اندر ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جب میں اپنی اس کوشچن کو کنکلوڈ کرتا ہوں تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں مائیکل ہارٹ کے۔ آپ نے نام سنا مائیکل ہارٹ کا؟
शाबाश तजम्मुल। माइकल हार्ट ने एक बड़ी फेमस बुक लिखी है द 100। उर्दू में भी ये बुक ट्रांसलेट हुई है, दुनिया की 100 बासर तरीन शख्सियात। माइकल हार्ट ने एट द टॉप ऑफ लिस्ट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा, और माइकल हार्ट से पूछा गया कि भाई आपने जो है वो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सबसे पहले नंबर पे क्यों लिखा? तो माइकल हार्ट ने जवाब दिया कि ही इज द ओनली पर्सन हु इज सुप्रीमली सक्सेसफुल एट सेकुलर एंड रिलीजियस लेवल, कि ये दुनिया में वाहिद ऐसी शख्सियत है जो इंतहाई कामयाब है सेकुलर लेवल पर भी और मजहबी लेवल पर। अब आप देखें कि सेकुलर लेवल पर आप सल्लम कैसे कामयाब है कि यार आज भी कहा जाता है कि रियासत मदीना एक फलाही रियासत थी। आप दुनियावी मामलात में देखें तो हॉली प्रॉफिट को फॉलो करना चाहिए, और रिलीजियस लेवल पर देखें तो यार अगर आज भी इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है तो वो हॉली प्रॉफिट की टीचिंग्स की वजह से है। मुसलमानों ने तो इस्लाम को बदनाम करने में कोई कसर नहीं की, और इन्होंने एक और वर्ड हॉली प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल किया, ये लीडर के अंदर ही हम मेंशन कर देते हैं कि आप सल्लम दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। समझ आती है आपको? ये हॉली प्रॉफिट सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कैसे है? क्यों शाहिद? क्यों अनवर? आप सल्लम सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कैसे है? माइकल हार्ट के अपने इंटरव्यू के वर्ड्स हैं कि यार दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो अपनी जिंदगी में इतना इन्फ्लुएंशियल ना हो जितना वो अपनी मौत के 1400 साल के बाद इन्फ्लुएंशियल। माइकल हार्ट के अल्फाज कि उसने कहा यार हॉली प्रॉफिट इतने ज्यादा अपनी जिंदगी में इन्फ्लुएंशियल नहीं थे जितने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल आप सल्लम 1400 साल के बाद आज हमें मालूम होंगे। और वाकई आप सल्लम कैसे इन्फ्लुएंशियल है? आप जानते हैं इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह क्या है? क्यों अनवर? शिर्क करना। अच्छा देखो यार, इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क करना है, लेकिन अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या कहते हैं कि जो शिर्क कर रहा है आपने उसे बुरा भला नहीं कहना, आपने उसको कुछ नहीं कहना, क्योंकि वो अकलियत है और अकलियतों के हकूक होते हैं। ऐसे ही है ना, माइनॉरिटी राइट्स है ना। आप देखिए यार, जो शिर्क कर रहा है उसे तो हम भाई समझ के दिल से लगा के रखते हैं क्योंकि अकलियतों के हकूक हैं, लेकिन यार आप देखें कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है वो आज भी नाकाबिले बर्दाश्त है। हालांकि ये शिर्क जितना बड़ा गुनाह नहीं है, लेकिन ये नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी यूएन के प्लेटफॉर्म पे कहा था, उस फोरम पे कहा था कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है तो दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। तो अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में कहा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमें हमारी आल औलाद, माँ बाप, कारोबार, हर चीज़ से बढ़कर अजीज है। कि आप सल्लम आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी है, कि आप सल्लम की तालीमात आज भी लोगों के लिए मशाले राह है। समझ आ गई रोल मॉडल फॉर एन इंडिविजुअल की? कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। होपफुली अब आप पेपर में अच्छा मेंशन कर लेंगे और लिख लेंगे। मैंने आपको काफ़ी स्टफ दे दिया। अब हम पढ़ लेते हैं इसके बाद सेकंड, और सेकंड जो सीरा की डायमेंशन है वो हम पढ़ेंगे हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज अ डिप्लोमेट, कि आप सल्लम बहैसियत सफारतकार। गौसिया, आपके साथ सर अली ने सिलेबस डिस्कस किया था इफ़ यू रिमेंबर। तो सर अली ने सिलेबस में बताया होगा कि जी ये जो है वो इस तरह से हमारा सिलेबस है और इस तरह से क्वेश्चन आता है। फिर भी आपको कन्फ्यूजन हो तो पास्ट पेपर्स आपने देखने हैं, उसमें वो यही क्वेश्चन करता है कि हॉली प्रॉफिट हमारे लिए रोल मॉडल कैसे है। अगर वो इंडिविजुअल के लिए अब क्वेश्चन घुमा फिरा कर भी पूछ ले, जैसा कि 2020 के पेपर में क्वेश्चंस घुमा फिरा कर आए हैं, तो मैंने आपको अब इस तरह क्रिटिकल एनालिसिस के साथ पढ़ा दिया है कि अब सीरा का क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन से आएगा आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। आप देखिए ना कि मैंने इसी कंटेक्स्ट के अंदर जो बीएमएस के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो भी एड्रेस कर दिए।
چاہے وہ پی ایم ایس پنجاب کے ہیں یا چاہے وہ پی ایم ایس کے پی کے. کلیئر ہے؟ اب ہم پڑھ لیتے ہیں ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم رول ماڈل فار ڈپلومیٹ. تو ڈپلومیٹ پڑھنے سے پہلے اٹ از ویری مچ نیسیسری کہ ہم سمجھ لیں ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے اور ڈپلومیٹ کسے کہتے ہیں. ذرا بتائیں گے آپ لوگ ڈپلومیٹ کون ہوتا ہے؟ جی ڈپلومیٹ کون ہوتا ہے بھائی؟ سفارتکار ہوتا ہے جو صرف باتیں کرتا ہے اور کوئی. Who builds relation with other nations, countries. Very good. یار اس کلاس کا لیول بھی پتہ چل رہا ہے. ویسے آپ کو پتہ ہے یہ چیٹ جو پرائیویٹ کروائی ہوئی ہے یہ بھی اکیڈمی نے کروائی ہے. نہیں تو میں تو اوپن چیٹ کرتا ہوں تاکہ ذرا شغل میلہ بھی لگتا رہے. لیکن یار اس کلاس کے لیول کا پتہ چل رہا ہے ماشاء اللہ کہ اتنی کلاسز اسلامیت کی آپ لوگوں نے وہاں اکیڈمی میں بھی دی, آئی آر کی بھی کلاسز دی اور لیول یہ. یار یاد رکھنا کہ امبیسیڈر اور ڈپلومیٹ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مہانور رانا آپ کا فیڈ بیک پھر بھی بہتر ہے. یار یاد رکھو کہ یہ جو تم لوگ مجھے بتا رہے ہو کہ ریپرزینٹیٹیو ہے, اور ریپرزینٹیٹیو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے یار. ریپرزینٹیٹیو تو حالت یہ ہے کہ ہمارے ملک نے تو مہوش حیات کو بھی جو ہے وہ ریپرزینٹیٹیو بنایا ہوا ہے, سفیر ہے نا, میں اسے اب ڈپلومیٹ کہتا ہوں. ڈپلومیٹ تو مہوش حیات بھی ہے. اور اگر کرونا نہ آتا تو اس سال کوئی اور بھی بن جاتا. آپ نے دیکھا ہے کہ ڈپلومیٹ تو جو ہے وہ کرکٹرز بھی ہوتے ہیں, شوبز کے سٹارز بھی ہوتے ہیں. برانڈ امبیسیڈر ہے وہ. کیا بات ہے یار. جو اسٹیٹ اپوائنٹ کرے تو یار آپ کو جو ہے وہ عارف علوی پاکستان کا پریزیڈنٹ نہیں لگتا حنیف, اس نے اسے اپوائنٹ. یاد رکھیے گا کہ ڈپلومیٹ کی سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے. نیگوسیشن تو کوئی بھی کر سکتا ہے, میسج کیریئر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. یار آپ نے نام سنا ہوگا کرکٹرز کو بھیج دیں, بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کریں, آپ کچھ بھی کر لیں, وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن ڈپلومیٹ وہ ہوتا ہے جو اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرے. جو نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ نہیں کرتا وہ ڈپلومیٹ نہیں ہوتا. میسج کیریئر تو کوئی بھی ہے, آپ ٹی سی ایس والے کو بھیج دیں وہ بھی میسج کیریئر ہی ہے. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو بات کی کہ نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. تو یاد رکھیے گا کہ جب ہم ہولی پروفٹ ایز اے ڈپلومیٹ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ 2 لیول پر ڈپلومیٹ ہیں. کیسے یہ آپ نے پیپر میں بھی مینشن کرنا ہے. نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امبیسیڈر آف اللہ ہیں. امبیسیڈر آف اللہ کیسے ہیں؟ میں نے آپ کو اس میں پڑھایا تھا نا اپنا, اگر آپ لوگوں کو یاد ہو رسالت والے چیپٹر کے اندر, کہ یار رسول یا پیغمبر کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کی مخلوق تک پہنچائے. یاد ہے آپ لوگوں کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امبیسیڈر آف اللہ بھی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہولی پروفٹ نے کام سکسیسفلی کیا ہے. نمبر 1 لاکھ لوگوں نے حجت الوداع کے موقع پر گواہی دی تھی کہ ہاں ہم روز محشر گواہی دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام بخوبی ہم تک پہنچا دیا ہے. یا اگر کسی کو شک ہو تو آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن اسلام ہے تو وہ ڈیو ٹو دا ٹیچنگز آف پروفٹ پیس بی اپان ہم. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی ریاست کے بھی سفیر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا میں بھی رول ماڈل ہیں, امبیسیڈر ہیں, اور امبیسیڈر آف اے اسٹیٹ. تو امبیسیڈر آف اے اسٹیٹ کو اب ہم ان ڈیٹیل سمجھیں گے. امبیسیڈر آف اے اسٹیٹ کو ہم 3 پوائنٹس کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں ان ڈیٹیل چیزوں کی سمجھ آ جائے. اچھا اب آپ نے تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھنا ہے. یہ جو پوائنٹس میں آپ کو
डिप्लोमेट के पढ़ाऊंगा, यही पॉइंट्स आप सल्लम के 30 लेकर के भी होंगे। इज इट क्लियर? तो एम्बेसडर ऑफ अ स्टेट को हम फिर पढ़ेंगे बिफोर प्रॉफिटहुड। अब आप देखिए ना यार, आप सल्लम ने अपनी 40 साल जिंदगी या मक्का के अंदर, तो बहुत जरूरी है पढ़ना कि 40 साल जिंदगी के अंदर आप सल्लम ने सफारतकारी की है तो कैसे की। बिफोर प्रॉफिटहुड के बाद सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे आफ्टर प्रॉफिट, कि नबूवत मिलने के बाद 13 साल आप सल्लम ने मक्का के अंदर गुजारे हैं, तो आप सल्लम ने आफ्टर प्रॉफिटहुड कैसे ये सारे काम सर अंजाम दिए। और इसके बाद फिर आफ्टर माइग्रेशन के जब हिजरत कर ली, तो हम पढ़ेंगे कि आप सल्लम ने हिजरत के बाद सफारतकारी कैसे की। आपको समझ आ रही है सीक्वेंस की? बिफोर प्रॉफिटहुड, आफ्टर प्रॉफिटहुड और आफ्टर माइग्रेशन। नबूवत मिलने से पहले, नबूवत मिलने के बाद और हिजरत मदीना के बाद, इन 3 लेवल्स पर हम आपसे सल्लम की सफारतकारी को पढ़ने की कोशिश करें। इसके बाद अब आप लोग मेन हेडिंग बनाएंगे बिफोर प्रॉफिटहुड, कि नबूवत मिलने से पहले आपसे सल्लम ने किन किन मौक़ों पर सफारतकारी की। आप में से किसी ने हल्फुल फजूल का नाम सुना हुआ है? जी शाबाश अदनान, जरा बताना ये हिल्फुल फजूल क्या है? जब आप सल्लम की उम्र थी ना 15 साल, मक्का के अंदर एक सिविल वॉर स्टार्ट हुई, जो कुरैश के कबाइल आपस में लड़ रहे थे। अब आप जानते हैं कि मक्का के अंदर लड़ाई करना ममनू है। मक्का अमन वाला शहर है। हज़रत इब्राहीम ने डिक्लेयर किया था कि मक्का जो है वो अमन वाला शहर है। आपने भी सुना होगा कि खाना काबा की हदूद के अंदर तो किसी जो है वो जानवर को भी नहीं मारा जा सकता, इतना अमन वाला शहर। तो हज़रत इब्राहीम ने इसे अमन वाला शहर डिक्लेयर किया ताकि लड़ाई के दौरान भी लोग आसानी से हज और उम्रा कर सकें। जब आप सल्लम की उम्र 15 साल थी, तो तिजारत के मसले पर कुरैश के कबाइल में खाना जंगी शुरू हुई। और ये खाना जंगी इतनी बड़ी कि जिन्हें हम कहते हैं ना हुर्मत वाले महीने, आपने नाम सुना है? एमसीक्यूज में अक्सर पूछा जाता है सैक्रेड मंथ्स, हुर्मत वाले महीने। सुना है आपने कभी नाम हुर्मत वाले महीने कितने हैं? 4 हैं। शाबाश महानूर। तो कौन कौन से महीने हैं ये? शाबाश, शायद मुहर्रम है और चलें मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। 4 मुकद्दस महीने हैं जिन्हें हम कहते हैं हुर्मत वाले महीने, और इन महीनों के अंदर लड़ाई करना बिल्कुल ममनू है। मुहर्रम है, बस मैंने शाबाश महानूर क्या कहा, महानूर ने आगे से चंद चढ़ा दिया। याद रखिएगा, मुहर्रम है, सफर है, ज़ीक़त है, ज़िलहज है। मुहर्रम, सफर, ज़ीक़त, ज़िलहज, ये 4 महीने हुर्मत वाले महीने हज़रत इब्राहीम ने डिक्लेयर किए थे कि जैसे ही ये 4 महीने शुरू हो तो आपने लड़ाई को रोक देना। यही वजह है कि अरबों के यहाँ जो नस्ल दर नस्ल उनकी लड़ाइयाँ चली आ रही थी, वो फौरन रोक दिया करते थे। और क्यों रोका करते थे? ताकि इनके सामने इनका बदतरीन दुश्मन भी आसानी से तवाफ़े काबा कर सके। लोगों के सामने उनके बाप दादा के कातिल आते और इन 4 महीनों के अंदर हज और उम्रा करके चले जाते। ऑन द इशू ऑफ ट्रेड, जब आप सल्लम 15 साल के थे तो लड़ाइयाँ शुरू हुई, और फिर इनमें इन 4 मुकद्दस महीनों का ख्याल भी नहीं रखा गया। और जब इन मुकद्दस महीनों का ख्याल नहीं रखा गया तो फिर उस साल क्योंकि हज और उम्रा नहीं हो सका लड़ाइयों की वजह से, तो आप सल्लम और आप सल्लम का
خاندان بڑا پریشان تھا. آپ جانتے ہیں نبی کا خاندان نبی کس فیملی سے تعلق رکھتے تھے؟ دیکھیں بیسک ایم سی کیوز اب آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے. نہیں قریش تو تھا، قریش کے کس کلین سے تعلق رکھتے تھے، کس برانچ؟ بنو ہاشم. شابش نوشین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ قبیلہ بنو ہاشم کیا ہے؟ کسٹوڈین آف کعبہ. ایسے ہی ہے نا، خانہ کعبہ کا اہتمام، اس کا حاجیوں کا انتظام کرنا بنو ہاشم کی رسپانسبلٹی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ مل کر اس سول وار کو روکنے کی کوشش کی تاکہ حج اور عمرہ ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ مل کر یہ جو قریش کے لڑنے والے قبائل تھے ان کے ساتھ نیگوسیشن کی، اور نیگوسیشن کرتے ہوئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول ایک ٹریٹی سائن کروائی جس کی روشنی سے مکہ کے اندر امن قائم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ ٹھیک ہے میں اس وقت بہت چھوٹا 15 سال کا تھا، لیکن اس معاہدے میں شرکت کر کے مجھے بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی 100 اونٹ ملنے سے بھی نہ ہوتی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی عمر میں مختلف قبائل کے درمیان نیگوسیشن بھی کی اور ایک آن گوئنگ سول وار کو روکنے میں اپنا رول بھی پلے کیا. سمجھ آ گئی حلف الفضول کی آپ لوگوں کو کیا ہے یہ؟ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر نیگوسیشن کی اور عرب کے اندر لڑائی جھگڑے کو روکا. آپ لوگوں نے نام سنا فکسیشن آف بلیک سٹون، حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر؟ یاد ہے کسی کو یہ واقعہ؟ کیا واقعہ ہے یہ بھلا؟ فکسیشن آف بلیک سٹون، کعبہ ریبلڈ کیا گیا تھا. ویری گڈ عمر. آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ جب بہت زیادہ طوفانی بارشوں کی وجہ سے گر گیا، مڈ سے بنی ہوئی عمارت تھی، تو اسے ریکنسٹرکٹ کیا گیا. اور پھر مکہ کے لوگوں کی یہ خواہش تھی ہر قبیلے کی کہ جی خانہ کعبہ کے اندر یہ جو بلیک سٹون ہے اسے وہی فکس کرے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیسفل سلوشن نکالا تھا. چادر کے اندر بلیک سٹون کو رکھا اور کہا کہ ہر سردار جو ہے وہ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے. تو آپ دیکھیں نوشین کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بلیک سٹون کی فکسیشن کے موقع پر جو خون خرابہ ہونے والا تھا اسے روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قبائل کو ایک چادر کے اوپر اکٹھا کر لیا. آپ لوگوں کی ایف پی ایس سی کی جو ریکمینڈڈ بکس ہیں اس کے اندر سب سے فرسٹ ریکمینڈڈ بک کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو اسلام، اور انٹروڈکشن ٹو اسلام کے رائٹر ہیں ڈاکٹر حمید اللہ. تو ڈاکٹر حمید اللہ اپنی بک انٹروڈکشن ٹو اسلام کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمیں ہولی پروفٹ کی نبوت سے پہلے ہی ایک خوبی سمجھ آ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فارن پالیسی کا پہلا اصول ہوگا پیس ود آل، پیس فار آل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کل کے فالوور ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کل کے فالوور ہیں. یہاں تک کلیئر ہے؟ اب آپ آ جائیں آفٹر مائگریشن پہ، او سوری آفٹر پروفٹ. اب جب آفٹر پروفٹ ہوڈ کی بات کریں گے تو اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے کہ ہولی پروفٹ نے پیسفل طریقے سے اپنی پریچنگز کا آغاز کیا. اور آپ دیکھیں کہ نبی جو ہے وہ سفر طائف پر بھی گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر کیا ہوا تھا بھلا؟ سٹونز مارے گئے تھے، پتھر مارے گئے تھے. اچھا یار آپ دیکھو کہ انہوں نے جب سٹونز مارے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ایک الفاظ کہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو کیا کہا تھا کہ یار میں ان لوگوں سے مایوس نہیں ہوں، ممکن ہے ان کے بعد میں آنے والے لوگ مسلمان ہو جائیں. تو یہاں پر ہمیں کوالٹیز آف اے ڈپلومیٹ پتہ چلتی ہیں
क्या क्वालिटीज ऑफ अ डिप्लोमेट पता चली कि एक डिप्लोमेट जो है वो फेम्ड होता है, डिटरमेंट होता है, रेजोल्यूट होता है, और वो कभी भी अपने मिशन से जो है वो ना उम्मीद नहीं होता। इसके बाद फिर आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो मुसलमानों को हिजरत करने का हुक्म दिया था हजरत जाफर तैयार की क़यादत में। हजरत जाफर तैयार मुसलमानों को लेकर एबिसीनिया की तरफ चले गए थे, हिजरत हबशा। अब आप देखिए कि जब हजरत जाफर तैयार मुसलमानों को लेकर हबशा पहुंचे तो चीफ ऑफ मक्का अबू सुफियान वाज प्रेजेंट देयर, और अबू सुफियान ने कहा कि यार ये तो बागी हैं, ये तो भगोड़े हैं, इन्हें हमारे हैंड ओवर कर दो। तो इस मौके पर हजरत जाफर तैयार ने आप सल्लम का पैगाम पढ़कर नजाशी को सुनाया। फिर सेकंड नंबर पे हजरत जाफर तैयार ने जब सूरह मरियम तिलावत की तो आप जानते हैं कि नजाशी ने चीफ ऑफ मक्का को खाली हाथ वापस भेजा। आप सल्लम उस वक्त किसी भी रियासत के सरबराह नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उसने आप सल्लम के कहने से मुसलमानों को पनाह दी। समझ आई आपको इस एग्जाम्पल की? इसके बाद फिर जब हम बात करते हैं कि आप सल्लम ने जो है वो बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है, आपने नाम सुना है बैते उकबा का, प्लेज एट अल उकबा, बैते उकबा। प्लेज एट अल अकबा, बैते उकबा क्या है? आप सल्लम सफीर थे ना अल्लाह के, तो लोगों को इस्लाम की दावत भी दिया करते थे। आप सल्लम हज और उम्रे के मौके पर दूर दराज से आए हुए लोगों को इस्लाम की दावत देते थे। तो वहाँ पर जो लोग इस्लाम को कबूल कर लेते तो आप सल्लम हजरत उकबा एक सहाबी हैं, उनके घर के पास ही एक फ्रेंच घाटी सी थी, वहाँ पर ले जाते और इस्लाम की बुनियादी तालीमात सिखाया करते। फिर जब आप सल्लम उन्हें इस्लाम की बुनियादी तालीमात सिखा देते तो आप सल्लम कहते, लिसन नाउ यू आर ऑल माई एम्बेसडर्स, कि अब तुम मेरे सफीर, और जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया है यही कुछ अब तुमने जाकर अपने कबाइल में लोगों को सिखाना। और नतीजा क्या हुआ कि जब इन लोगों ने अपने कबाइल में जाकर इन चीज़ों को सिखाना शुरू किया तो आप सल्लम के हिजरत करने से पहले ही यसरब के अंदर इस्लाम फैल चुका था, एंड दे वर ईगरली वेटिंग टू रिसीव प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, कि वो आप सल्लम का जो है वो इंतजार कर रहे थे। ऐसे ही है ना कि मदीना आप सल्लम के पहुंचने से पहले इस्लाम पहुंच चुका था, ये आप सल्लम की कामयाब सफारतकारी। आफ्टर प्रॉफिटहुड की ये बड़ी मशहूर एग्जांपल्स हो गई। इसके बाद फिर आपने एग्जांपल लिखनी है आफ्टर माइग्रेशन, के हिजरत करने के बाद आप सल्लम ने कैसे सफारतकारी की। तो आफ्टर माइग्रेशन के अंदर आप सल्लम की सफारतकारी का सबसे पहला सबूत है पैक्ट ऑफ मदीना। आप समझते हैं पैक्ट ऑफ मदीना क्या था भला? पैक्ट ऑफ मदीना क्या है? यहाँ पर आप सल्लम की सफारतकारी कैसे नजर आती है भला? मिसाक मदीना भी इसे कहते हैं। शाबाश। एक बहुत मशहूर राइटर है वेल्च। वेल्च अपनी फेमस बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम के अंदर लिखता है कि आप सल्लम की सफारतकारी का अगर सबसे बड़ा कोई सबूत है ना तो वो मिसाक मदीना है, कि मिसाक मदीना के ऊपर आप सल्लम ने तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा भी किया, और आप सल्लम ने जो है वो मिसाक मदीना की बुनियाद पर ही रियासत के सरबराह भी बने। देखो यार, कोई भी बंदा हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि आप सल्लम जो है वो कैसे हेड ऑफ द स्टेट बने हैं, आप सल्लम कैसे एक रियासत के सरबराह बने हैं। तो हमें पता चलता है कि आप सल्लम एक रियासत के सरबराह कैसे बने, कि आप सल्लम ने तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सिंगल डॉक्यूमेंट के ऊपर इकट्ठा किया। अब आप देखें कि उसके अंदर स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं।
اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ مدینہ کے اندر رہنے والے 2 قبائل اوس اور خزرج شامل ہیں. نام سنا ہے نا آپ نے اوس اور خزرج کا؟ اچھا، اوس اور خزرج کے بعد پھر وہاں پر 3 یہودی قبیلے بھی رہتے ہیں، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اچھا، پھر مہاجرین بھی ہجرت کر کے آئے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ویلچ اپنی فیمس بک انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے اندر لکھتا ہے کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گریٹسٹ ڈپلومیٹ نظر آتے ہیں کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک سنگل کانسٹیٹیوشن کے اوپر اکٹھا بھی کیا اور اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی بنے. یاد رکھنا شاید کہ ہولی پروفٹ کو تلوار کے زور پہ سربراہ نہیں بنے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بائی فورس مدینہ کے حکمران نہیں بنے ہیں کہ تلوار کے زور سے آ کے مسلط ہو گئے ہو. نہیں بھائی، ایک سنگل کانسٹیٹیوشن سائن کیا تمام سٹیک ہولڈرز نے اور اس کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سربراہ بنایا گیا. تو ویلچ نے اپنی بک کے اندر انسائکلوپیڈیا آف اسلام کے اندر اسی چیز کو کوٹ کیا ہے کہ دیکھو یار، سفارتکاری تو یہی تھی کہ ایک آدمی نے تمام لوگوں کو ایک کانسٹیٹیوشن کے اوپر، ایک ڈاکومنٹ کے اوپر اکٹھا کر دیا. جبکہ شاید دیکھو یار، ہم نے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہو تو یار ہم تمام پارلیمنٹیرینز کو اکٹھا نہیں کر سکتے. اکثر لوگ مجھ سے کلاس میں یہ کوشچن کرتے ہیں کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے سربراہ کیسے بنے تھے؟ تو ہوپ فلی اب آپ لوگوں کو آنسر مل گیا ہوگا. اچھا جی، اس کے بعد پھر میں آپ کو تھوڑا سا مزید سمجھاتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ریاست قائم کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا شروع کیے، جسے ہم کہتے ہیں سفارتی تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنا شروع کیے. اور آپ نے باقاعدہ ہیڈنگ بنانی ہے اس کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈپلومیٹک ریلیشن شپ کیسے اسٹیبلش کی، جسے آپ آئی لا کے اندر پڑھتے ہیں یار ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے ریکگنیشن پڑھتے ہیں نا آپ، ڈیفیکٹو اینڈ ڈیجورے ریکگنیشن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیروں کو بھیجنا شروع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امبیسڈرز کو ریسیو کرنا شروع کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امبیسڈرز کو گفٹس بھی دینا شروع کیے، جسے آج کہا جاتا ہے کہ کارڈیلی ریلیشن شپ اسٹیبلش کیے جائیں. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈپلومیٹس کے رائٹس اینڈ امیونٹیز بھی ڈٹرمن کیے. آپ جانتے ہیں کہ آئی لا کے اندر ایک قانون بنایا گیا ہے رائٹس اینڈ امیونٹیز آف ڈپلومیٹس. پڑھ رہے ہیں نا آئی لا آپ لوگ؟ تو سفیروں کے جو حقوق ہوتے ہیں یہ دنیا نے کب بنایا ہے؟ رائٹس اینڈ امیونٹیز آف ڈپلومیٹ کا چارٹر. اینی ون آف یو آئی لا پڑھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ تو ذرا بتائیں کہ یہ چارٹر جو ہے وہ کب بنایا یو این نے؟ چلیں آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، بس میں اب نہیں بتاتا. کہ 1969 کے اندر بنایا ہے یار، 1969 کے اندر بیانہ کنونشن فار دا رائٹس اینڈ امیونٹیز آف ڈپلومیٹ. اچھا یاد رکھیے گا کہ ایک 69 کے اندر آیا ہے، ایک 62 کے اندر بھی آیا تھا. لیکن یار یہ چیز ہولی پروفٹ نے ہمیں 1400 سال پہلے بتائی ہے کہ سفیروں کو جان اور مال کا تحفظ دیا جائے گا، سفیروں کو ان کے مذہبی آزادی کا حق حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک گھر بنوایا تھا، گیسٹ ہاؤس، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس. اس گھر کا نام رکھا دار الزیفان. آپ جانتے ہیں نا دار عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں دار الزیفان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دار الزیفان از دا ہاؤس آف امیونٹی. اس گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کو وار اور ٹیکسز کے اندر امیونٹی حاصل ہے. اسلامی ریاست ہی نے پروٹیکشن پرووائڈ کی. اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈپلومیٹس کے اندر بتانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ نمبر پر چیز تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سفارتکاری جنگوں کے دوران بھی ہونی چاہیے. ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ڈیورنگ وارز. اور جنگوں کے دوران ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کیسے ہوتی ہے؟
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی غزوات تھے اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی طرف سفیروں کو بھیجا بھی کرتے تھے اور رسید بھی کرتے تھے. اسی کا نام دارالامان بھی ہے عدنان. اچھا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے دوران بھی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کی ہے. اور جنگوں کے دوران ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ وار کو لمیٹڈ وار تک رکھا جائے، ٹوٹل وار سے بچایا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ جنگ کو محدود پیمانے پر لڑا جائے، بجائے اس کے کہ ٹوٹل وار میں یہ کنورٹ ہو جائے. آپ دیکھیں نا، جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ کارگل کے بعد یا فیب کے اندر، آپ کو یاد ہوگا وہ 17 یا 18 کے اندر جب وہ بڑا مشہور جو ہے وہ یہاں پر چائے پینے کے لیے ایک بندہ آیا تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر چائنا، یو ایس اور رشیا جو ہے وہ بیچ میں انٹروین نہ کرتے تو شاید پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک مکمل لڑائی شروع ہو جاتی. سنی ہے نا آپ نے یہ باتیں پاکستان افیئر یا کرنٹ افیئر میں پڑھ لی ہوں گی آپ لوگوں نے. تو جنگ کے دوران بھی نیگوسیشن بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ وار کو کم سے کم کیا جا سکے. اس کے بعد پھر آپ نے لکھ دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو لیٹرز لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت دی. اور ایٹ دا اینڈ آپ نے مینشن کر دینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی ایک فورن پالیسی تھی اور اس فورن پالیسی کے پرنسپلز یہ تھے. پرنسپلز آف فورن پالیسی یعنی کہ آج اگر کوئی اسلامی ریاست یا ریاست پاکستان ریاست مدینہ کے پیٹرن پہ کوئی فورن پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا گائیڈنگ پرنسپلز دی. اس کوشچن کو اگر ایگزامینر اپلائیڈ بھی کر دے گا نا کہ پاکستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا ہماری خارجہ پالیسی کے جو ڈرا بیکس ہیں وہ کیسے امپروو کیے جا سکتے ہیں، تو آپ نے ریاست مدینہ کی فورن پالیسی کے گائیڈنگ پرنسپلز شو کر دینے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ریاست مدینہ کی جو فورن پالیسی ہے اس کا پہلا پرنسپل کیا تھا؟ میں نے آپ لوگوں کو ابھی بتایا ہے. شابش موسیٰ، پیس ود آل، پیس فار آل. ویری گڈ. نیشنل انٹرسٹ نہیں، پیس ود آل. انور یہ یاد رکھیے گا، پیس ود آل. اچھا، پیس ود آل کی سمجھ آ گئی. اس سے پہلے آپ نے پیپر کے اندر ایک اور چیز بھی مینشن کرنی ہے اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فورن پالیسی کا پرنسپل تھا دعوت توحید اور رسالت. یہ اس لیے مینشن کرنا ضروری ہے سب سے پہلے، پیس ود آل سے بھی پہلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھی تو سفیر ہیں، امبیسڈر آف اللہ بھی تو ہیں. اور آپ دیکھیں نا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی لیٹرز لکھے ہیں دیگر ممالک کو، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ کا پیغام دیا اور اسلام کی دعوت دی ہے، کیونکہ وہ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے بھی تو سفیر ہیں. اس کے بعد سیکنڈ پرنسپل آپ لوگوں نے لکھنا ہے پیس ود آل. تیسرا پرنسپل آپ لوگوں نے لکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فورن پالیسی کا تھا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. آپ لوگ سمجھتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ سر علی نے وہ جو ورشپ والا کوشچن پڑھایا تھا اس میں بتایا ہوگا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے. جی آئیڈیا ہے نا آپ لوگوں کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، کہ اسلامی ریاست بھی جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں تعاون کرے گی اور برائی کے کاموں کو روکے گی. اچھا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کیسے؟ اسٹیٹ کیسے کام کرے گی؟ یار آپ دیکھیں نا، دنیا میں کئی ایسے کام ہیں جو نیکی کے ہو رہے ہیں تو اسلامی ریاست ان کا حصہ بنے گی. آج کئی ایسی ٹریٹیز بنی ہوئی ہیں نا جو اچھائی کے کاموں کے لیے، جیسے اگر کرونا پہ کام ہو رہا ہے، جیسے اگر کہہ دیتے ہیں وومن امپاورمنٹ پہ کام ہو رہا ہے، جیسے کہہ دیتے ہیں ہم ایجوکیشن کے لیے کام کر رہے ہیں. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنے ہوئے ہیں نا نوشین، ہے تھوڑا سا آئیڈیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کا جو شاید یہ نیکی کے کام ہے نا، بصیرت، تو ان کا اسلامی ریاست حصہ بنے. اچھا، نہی عن المنکر کیا ہے؟ کئی ایسے کام بھی تو ہیں
جو برائی کے ہیں اور اسلامی ریاست انہیں روکنے کا بھی حصہ بن سکتی ہے. وہ نہی علی المنکر کے کام کون سے ہیں بھائی؟ آپ ڈرگس ٹریفکنگ کو روکنے والی ٹریٹی کا حصہ بن جائیں, آپ ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے والی ٹریٹی کا حصہ بن جائیں. ایسے ہی ہے نا, چائلڈ ابیوز کو روکنے والی ٹریٹی کا حصہ بن جائیں. تو اسلامی ریاست بھی نیکی کے کاموں میں, شابش خرم نے بڑی اچھی اگزامپل دی کہ آپ ٹیررزم کو روکنے والی ٹریٹی کا حصہ بن جائیں. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکسٹ پرنسپل تھا اسپیکس فار دا ہول امہ, کہ اسلامی ریاست پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرتی ہے. آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت جاری رکھے گا. بھائی اسلامی ریاست جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حمایت جاری رکھے گی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اسپیکس فار دا ہول امہ, کہ اسلامی ریاست پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کرے گی, یعنی کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے اسلامی ریاست اپنی آواز بلند کرے گی. اگر میانمار میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اسلامی ریاست ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے گی. اب پوائنٹ 4 کی سمجھ آ گئی سب بچوں کو؟ صبغہ کلیئر ہے؟ اس کے بعد پھر اسلامی ریاست جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر امن کو قائم کرنے کی کوشش کرے گی اور فساد فی الارض کو روکے گی. فساد فی الارض آپ لوگ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ فساد فی الارض کہتے ہیں کہ اگر کہیں پر نان مسلمز کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو فار دا سیک آف ہیومینٹی اسلامی ریاست فساد فی الارض کو روکنے کی کوشش کرے گی, ان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرے گی. اسے کہتے ہیں فساد فی الارض. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, کہ اسلامی ریاست ہر صورت اپنے معاہدوں کو پورا کرے گی. فلفلمنٹ آف ٹریٹیز, کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں مومن جب بھی وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ ٹریٹی کو ہر صورت پورا کرے گی. آپ نے سنا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ایک بات کی جاتی ہے آئی لا کے اندر کہ ٹریٹیز مسٹ بی فالوڈ ان گڈ فیتھ. ٹریٹیز مسٹ بی فالوڈ ان گڈ فیتھ کہتے ہیں نا آئی لا کے اندر. تو یہ بات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائی ہے کہ اسلامی ریاست جو بھی معاہدہ کرے گی اسے پورا کرے گی. یہ تھا ہولی پروفٹ ایز اے ڈپلومیٹ. اب آپ لوگ بریک کر لیں, انشاءاللہ بریک کے بعد کنٹینیو کریں.